तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम होसिया की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबिया अस्कर की कुतब में से पहली किताब है, और आज की किस्त में हम 9वें बाब का मुताला करेंगे। नाजरीन, पिछली किस्त में हमने इफ्राइम की बात की जो कि इसराइल की शुमाली सल्तनत है, जबकि खुदावंद उसे एक नापसंदीदा बर्तन कहता है क्योंकि वहाँ बुत परस्ती और दिल में बदी को बसाया गया। उसने उन्हें गैर कौमों में परागंदा किया, यहाँ तक कि वो एक नापसंदीदा बर्तन हो गया। नाजरीन, शरीयत कहती है और हर एक बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना वो नापाक ठहरेगा। ये कौम अपनी पाकीज़गी में कायम ना रही, सो वो नापाक हुई और नापसंदीदा बर्तन हुई। अजीज नाजरीन, पाकीज़गी वो करेंसी है जो खुदावंद के देश में राइज है। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, आज के मुताले का आगाज़ करेंगे बस कुछ ही देर में। आज का मुताला आपके लिए मुफीद होगा जो 9वें बाब के मुतल्लिक है, और हमारी आज की किस्त का मुताला शख्सी तौर पर आपके लिए होगा। हम फ़क्त तारीख का मुताला नहीं कर रहे, हम खुदा के कामों की तारीख का मुताला कर रहे हैं जबकि वो बदी में थे। आज की किस्त का एक एक लफ्ज़ होसिया की अजीम किताब में हमारे लिए खबरदारी पेश करता है, इसलिए आइए खुदा के कलाम को समझें और सीखें। हम एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हम 9वें बाब के मुताले पर पहुंच चुके हैं और अब तक अदालत ही की बात जारी है। इस कौम की बदी के इव्ज़ उन पर पड़ने वाली है। अभी मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। ऐ इसराइल, दूसरी कौमों की तरह खुशी और शादमानी ना कर, क्योंकि तूने अपने खुदा से बेवफाई की है। तूने हर एक खलियान में अपनी उजरत तलाश की है। खलियान और मैं के हौज उनकी परवरिश के लिए काफ़ी न होंगे और नई मैं कफ़ायत ना करेगी। वो खुदा उनके मुल्क में ना बसेंगे, बल्कि इफ्राइम मिस्र को वापस जाएगा और वो असूर में नापाक चीज़ें खाएंगे। वो मैं को खुदा उनके लिए ना तपाएंगे और वो उसके मकबूल ना होंगे। उनकी कुर्बानियाँ उनके लिए नोहागरों की रोटी की मानिंद होगी और उनको खाने वाले नापाक होंगे, क्योंकि उनकी रोटियाँ उन्हीं की भूख के लिए होंगी और वो खुदा उनके घर में दाखिल ना होंगी। और खुदावंद के ईद के रोज़ क्या करोगे, क्योंकि वो तबाही के खौफ से चले गए, लेकिन मिस्र उनको समेटेगा, मौफ उनको दफन करेगा। उनकी चांदी के अच्छे खजानों पर बिच्छू बूटी काबिज होगी, उनके खैमों में कांटे लगेंगे। पहली आयत में लिखा है, ऐ इसराइल, दूसरी कौमों की तरह। मजीद लिखा है, खुशी और शादमानी ना कर। क्यों? मेरे ख्याल से ये एक तरह की सजा ही है। एक बाप अफराइम की अदालत से भरा पड़ा है क्योंकि उसने बदी की, जैसा कि आपने कहा, और ये अबवाबों का मजमुआ यानी 8, 9 और 10 अबवाब खुदा से दूर रहने के नताइज के बारे में बताते हैं। एक नतीजा यह है कि ऐ इसराइल, खुशी ना कर। दूसरी आयत में वो कहता है कि खलियान और मैं के होज उनकी परवरिश के लिए काफ़ी ना होंगे। तीसरी आयत वो खुदाम के मुल्क में ना बसेंगे। और 15वीं आयत में लिखा है कि मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा। और 11वीं आयत में लिखा है कि अहले इफ्राइम की शौकत परिंदे की मानिंद उड़ जाएगी और खुदा से दूर होने के सभी नताइज उदासकुन हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम तमाम मुकद्दसीन तक ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं और हर सच्चे ईमानदार से
کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے لوگ گناہ سے ہوتے ہیں تو یہ توقع نہ کرو کہ تم خوش ہوگے۔ مجھے یہاں لوط کی یاد آتی ہے۔ لوط سدوم میں رہ رہا تھا، اور میں کہوں گا کہ سدوم میں سب سے بدبخت لوط تھا۔ وہ گناہ کرتے تھے اور ناانصافی کو پانی کی طرح پینے میں انہیں کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن لوط خدا کا حقیقی فرزند اور راست باز آدمی تھا، جیسا کہ پطرس اپنے دوسرے خط کے دوسرے باب میں کہتا ہے، گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجا میں کھینچتا تھا۔ اے خدا پرست ایماندار خدا کے سوا تیری خوشی کہیں اور نہیں، صحیح۔ تو ہم خوش نہ رہیں گے جیسا کہ دنیا کے لوگ رہتے ہیں۔ وہ خوش رہ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں۔ جی اور اگر دنیا کے لوگ خوش رہتے ہیں تو میں انہیں بتا دوں کہ دنیا کی خوشی دم بھر کی ہے۔ بائبل نے قوم کو خدا سے دور ہونے کے خطرے سے بھی خبردار کیا۔ دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا، کوئی خوشی نہیں۔ وہ کہتا ہے تو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی، تو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی۔ کھلیان اور میں کے حوض ان کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے، اور نئی میں کفایت نہ کرے گی۔ یہاں کس کی اجرت کی بات کی گئی؟ یہاں جس اجرت کا ذکر ہے وہ کسبیوں کو دی جاتی تھی جو کہ کھلیان میں کام کرنے کے لیے آتی تھیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی دینی رسم کے طور پر کیا جاتا تھا تاکہ سرفرازی اور دولت آئے۔ لیکن افسوس، چونکہ وہ ان کسبیوں کو لاتے اور ان کے ساتھ زنا کرتے اور انہیں اجرت دیتے، کھلیان اور میں کے حوض ان کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے، اور یعنی جب تم سرفرازی کے طالب ہو تمہیں غربت ملی۔ ٹھیک ہے۔ عدالت کے متعلق وہ تیسری آیت میں مزید کہتا ہے کہ وہ خداوند کے ملک میں نہ بسیں گے، بلکہ افرایم مصر کو واپس جائے گا اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خداوند کے ملک میں نہ بسیں گے، بلکہ کچھ مصر اور باقی اسور کو چلے جائیں گے۔ اس نتیجے کے متعلق بتائیں۔ جی، جب خداوند نے انہیں بتا دیا کہ وہ انہیں ملک سے نکال دے گا، یہ 15ویں آیت میں واضح ہے کہ میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ وہ خدا کے ملک میں نہ بسیں گے اور مصر اور اسور میں غیر قوموں کے درمیان جا بسیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ وہ ناپسندیدہ برتن بن جائیں گے۔ اور آپ بتائیں کہ آپ ناپسندیدہ برتنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ در حقیقت یا تو آپ انہیں پھینک دیتے ہیں یا پھر توڑ دیتے ہیں۔ پر افسوس کہ یہ قوم جسے دم نہیں بلکہ سر ہونا چاہیے تھا، پیارا افرایم، یوسف کا بیٹا، افسوس، وہ ناپسندیدہ برتن بن گیا۔ وہ مصر اور اسور کو چلے گئے اور وہ ذلیل ہوئے اور ناپاک خوراک کھائی، اور ان لوگوں کے پاس شریعت نہ تھی کہ جان سکیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں۔ دانیل نے سردار خواجہ سرا کی نظر میں بلندی پائی، لیکن باقی لوگوں کو ناپاک خوراک کھانا پڑی۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے جو خداوند 5ویں آیت میں پوچھتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ جواب کا منتظر ہے یا ان کے ضمیر کو قتل کرنا چاہتا ہے یا کچھ اور ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے؟ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کی قربانیاں ان کے نوحے گروہ کی روٹیوں کی مانند ہوں گی، اور ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لیے ہوں گی۔ اور آپ روٹی کھاتے ہیں جیسے آپ گوشت کھاتے ہیں، خدا کو اس سے خوشی نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے؟ اگر آپ کا خداوند سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مقررہ عیدوں کی کیا وقت ہے؟ پھر خداوند کی عید کیا ہے؟ خداوند کی عیدوں میں خداوند ہی موجود نہیں ہے، جیسا کہ مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا، یہودیوں کی ایک عید ہوئی، سو تم خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے اگر خداوند ہی اس عید میں موجود نہ ہو؟ صحیح، وہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ بھلے تم مصر یا اسور چلے جاؤ، تم خداوند کی مقررہ عیدوں سے خوشی حاصل نہ کرو گے، اور وہ اپنی بربادی، اداسی اور خوشی سے خالی ہونے کا سبب آپ بابل بنیں۔ کی ندیوں پر ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ شکریہ۔ 6 آیت ہے، کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے لیکن مصر ان کو سمیٹے گا۔ مصر تو مشہور ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے موف ان کو دفن کرے گا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ موف سے کیا مراد ہے۔ ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی قابض ہوں گے، ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے۔ موف منفیس ہے جس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، جو قاہرہ سے 20 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ مصر میں واقع ہے۔ جی ہاں، مصر میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک دور میں بڑے شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ صحیح۔ پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے، سزا کے دن آ گئے، جزا کا وقت آ پہنچا۔
اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بربادی کی اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے۔ افرایم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے۔ نبی اپنی تمام راہوں میں چڑی مار کا جال ہے، وہ اپنے خدا کے گھر میں عدوات ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خراب کیا جیسا جبہ کے ایام میں ہوا تھا۔ وہ ان کی بربادی کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ سزا کے دن آ گئے۔ ان دنوں میں کیا ہوگا؟ جی بھائی یوسف۔ دیکھیں بھائی آیات، میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا قوم پر آرام سے عدالت کرتا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے۔ خدا مصیبت بھری عدالت کے عمل کو آہستہ کیوں کر دیتا ہے؟ خدا کی مہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، پر خدا جتنا بھی صبر سے کام لے اور سزا کی مصیبت کو قابو میں رکھے، سزا کے دن کو آنا ہے اور بدلے کے دن کو آنا ہے، اور یہ ضرور آئیں گے۔ بھائی یوسف، بہرحال کچھ باتیں ہیں جو وضاحت طلب ہے۔ نبی بے وقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، اور در حقیقت حقیقی متن میں نشانات اور اوقات کہیں موجود نہیں ہیں جسے نبی نے تحریر کیا، اور اسی لیے کچھ ترجمہ کرنے والے اس کو بیانیہ جملہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اس کو سوالیہ جملہ سمجھتے ہیں۔ چلیے ہم دونوں امکانات پر غور کرتے ہیں اور مطالب سے فیض بھی لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بیانیہ جملہ مانیں تو ہمیں میکا کے دوسرے باب پر جانا ہوگا۔ 11ویں آیت، اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں یہاں پر شراب اور نشے کی بات کروں گا، تو میں کہوں گا کہ وہی ان کا نبی ہوگا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹا نبی جس کا ذکر میکا کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں ہوا بے وقوف ہے اور روحانی آدمی دیوانہ ہے؟ یہ ایک تفسیر ہے۔ کچھ نے اسے سوالیہ جملہ سمجھا کہ اے اسرائیل، کیا خدا کا سچا نبی بے وقوف ہے؟ ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹولو، کیا خدا کا نبی بے وقوف ہے؟ اور کیا روحانی آدمی روح سے بھرا ہے جو خدا کے لوگوں کو ان کے گناہوں کے متعلق بتاتا ہے؟ اور اس بات سے مجھے میکا 8:3 یاد آتی ہے، جہاں وہ کہتا ہے لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت اور عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کے گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ کیا نبی بے وقوف ہے؟ اے اسرائیل، کیا روحانی آدمی دیوانہ ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف نبی اور روحانی آدمی بلکہ مسیح جو روح سے بھرا ہے وہ صحیح۔ آیا، اور انہوں نے اس کے متعلق کہا کہ یہ دیوانہ ہے، جی، اور کہنے لگے کہ اس میں بدروح ہے اور یہ دیوانہ ہے، اور تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اور پولس رسول کے لیے یہی کہا گیا، اے پولس تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ دنیاوی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص جو خدا کے زندہ کلام کی بات کرتا ہے وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، اسے ایک نارمل انسان سمجھا نہیں جاتا بلکہ اسے دیوانہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ جب سے ہم نے ہوسیہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ خدا بارہا قدیم لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو خبردار کرتا ہے۔ یہ عدالت وقتاً 8ویں صدی قبل از مسیح کے آخر میں پوری ہوئی، جبکہ اسوری افواج نے سلطنت کے دارالحکومت سامریہ کا محاصرہ کیا، جو فلسطین کے شمال میں ہے، اور لوگوں کو اسیر کر کے مسوپتامیہ لے جایا گیا۔ ہوسیہ نبی اس تادیب کو ظاہر کرتا رہا جو خداوند ان پر لانے کو تھا، تاکہ وہ توبہ کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو خدا کی برکات سے زیادہ بدی میں لطف آتا تھا، سو ان کے دل سخت ہو گئے اور خدا کے خبردار کرنے کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آج آسان ہے کہ ہم اس پر خوش ہوں جو ان کے ساتھ ہوا، لیکن پیارے بھائی، خدا کا انصاف آج بھی وہی ہے، وہ آج بھی گناہ کی سزا دیتا ہے۔ میرا سوال 7ویں آیت کے آخری حصے سے ہے۔ لکھا ہے عداوت اور زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کو واضح کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہی اس کی تفسیر سمجھی جاتی ہے۔
کہ نبی بیوقوف ہے اور روحانی آدمی دیوانہ ہے. جو خدا کے کلام کی بات کرتا ہے اسے پاگل سمجھا جاتا ہے. لکھا ہے اس کی بدکاری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بیوقوف ہے. اس معاملے سے بدکاری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کا کیا تعلق ہے؟ جی، بنی اسرائیل خدا کے نبی کو بے وقوف اور روحانی آدمی کو دیوانہ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کی بدکاری کی کثرت کے باعث اور خداوند اور اس کے گھرانے جس میں وہ بھیجتا ہے عداوت کی زیادتی کے سبب سے انہوں نے خداوند اور اس کے گھرانے سے عداوت رکھی. جیسا کہ شریر کاہنوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حسد کے سبب سے مسیح کو پکڑوایا. حسد جلن اور عداوت ہے، سو جو بھی خداوند سے تعلق رکھنے والا ہے وہ ان کے نزدیک دیوانہ ہے. اور بالکل اسی طرح جیسے خیاب نے مکایا بن املا کے لیے کہا، ایک ہے تو صحیح جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے. اس نے توبہ نہ کی، لیکن وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ توبہ کے بغیر ہی اس کے لیے بھلائی کی باتیں کرے. وہ اس سے نفرت کرتا ہے. بری نظر وہ ہے جو خدا کے کلام کا بیان کرنے والوں میں برائی دیکھتی ہے، اور بیوقوف دل وہ ہے جو ایک نبی کو بیوقوف اور خادم کو دیوانہ سمجھتا ہے. پھر 8ویں آیت ہے، افرایم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی اپنی تمام راہوں میں چڑی مار کا جال ہے، وہ اپنے خدا کے گھر میں عدوات ہے. ان الفاظ کے متعلق بتائیں. در حقیقت یہ بہت مشکل ہے اور میں کہوں گا کہ اسے بطور سوال ہی لکھا گیا ہے. اصل متن میں امکانات نہیں ہے اور سوالیہ نشانات نہیں ہیں. سو افرایم میرے خداوند کی طرف سے نگہبان ہے. اسے یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ افرایم میرے خداوند کی طرف سے نگہبان ہے کیونکہ وہ خداوند کو جانتا ہے، اور افرایم کو خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تھا تاکہ خداوند کی باتوں کو دنیا کے تمام ممالک تک پہنچا دے. اور یہ اس کا کام تھا کہ خدا کی گواہی دے کیونکہ غیر قومیں خداوند کو نہیں جانتی تھیں. اے افرایم خدا کی گواہی دے. افسوس کہ اس نے ایسا نہ کیا، لیکن میں کہوں گا کہ ایک جھوٹا نبی ہے اور وہ اپنی تمام راہوں میں چڑی مار کا جال ہے اور اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے، اور وہ اپنے خدا کے گھر کے خلاف مجسم عداوت ہے. ٹھیک ہے. 9ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے آپ نہایت خراب کیا جیسے جبہ کے ایام میں ہوا تھا. وہ ان کی بدکاری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا. یہاں وہ کس کی بات کرتا ہے؟ کیا اسرائیل افرایم ہے؟ اور اس کا جبہ سے کیا لینا دینا ہے؟ چونکہ وہ اپنے پہلے گناہوں کو ہی آگے لے کر چلے، انہیں اس کا حساب دینا ہوگا. یہی اصل اصول ہے جو شریعت اور نئے عہد نامے میں موجود ہے، کیونکہ آپ اپنے باپ دادا کے گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو نہیں چھوڑتے تو آپ کو ان تمام گناہوں کا حساب دینا پڑتا ہے، اپنے گناہوں کا بھی اور پہلوں کے گناہوں کا بھی. اور وہ یہاں پر جبہ کی بات کرتا ہے جس کے متعلق ذات 9 میں لکھا ہے اس بربادی کے بارے میں جو وہاں ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خراب کیا جیسا جبہ کے ایام میں ہوا تھا، اور وہ ان کی بدکاری کو یاد کرے گا اور گناہوں کی سزا دے گا. یہ سنجیدہ اصول ہے، اور اگر ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں سے توبہ نہ کریں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہی خروج کے 20ویں باب میں کہا گیا ہے، اور مسیح نے بھی متی کی انجیل کے 23ویں باب میں کہا کہ یہ سنجیدہ اصول ہے. 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا. تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو، لیکن وہ بال فغور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے. اہل افرایم کی شوکت پرندے کی مانند اڑ جائے گی، ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا. اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا، کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی. 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا. اس نے کب انہیں بیابانی انگوروں کی مانند پایا؟ جب وہ ملک مصر سے نکلے تو خدا ان سے خوش تھا. سو وہ کہتا ہے میں نے اسرائیل کو پایا، اور اس سے ہمیں استثنا 32:8 یاد آتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا. وہ یعقوب کو بطور شخص یا قوم کے بتاتا ہے. خداوند ان کے چوگرد رہا، ان کی خبر لی اور ان کو اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا. اور میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا، انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو. یہ دلکش منظر ہے کیونکہ انجیر کا پہلا پھل بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے. گویا خداوند ان سے کہتا ہے کہ
میں نے فضل کی نظر سے انہیں دیکھا لیکن وہ بال فغور کے پاس گئے۔ گنتی کی کتاب کے 25ویں باب میں آپ بال فغور کے متعلق ناپاکی اور گندگی کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل افرایم کی شوکت پرندے کی مانند اڑ جائے گی اور ان میں حاملہ کا وجود نہ رہے گا۔ یہ آیت بھی مشکل ہے لیکن میں وضاحت کرتا ہوں۔ تیرے بچے دوران ولادت ہی مر جائیں گے، جی۔ یا پیٹ میں ہی مر جائیں گے، یا پھر وہ کبھی بھی حاملہ نہیں، یعنی خداوند ان کو فنا کر دے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے، کوئی باقی نہ بچے۔ اور جب خداوند ملک مصر میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا تو فرعون نے کوشش کی کہ وہ انہیں فنا کر دے، تو وہ ایسا نہ کر سکا، لیکن یہاں جب وہ اپنے ملک میں موجود ہیں تو خدا خود انہیں فنا کرے گا، اور بڑھنے کی بجائے جس سے ان کی شان بڑھے اس کے برعکس ہوگا، وہ ان کی شان و شوکت کو شرم میں بدلے گا۔ بھائی 12ویں آیت کے آخر میں بڑی سنجیدہ خبرداری ہے، کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب خدا ان کسی فرد یا قوم سے دور ہو جاتا ہے؟ نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آج اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ متی کی انجیل میں بھائی آیات، میں کہوں گا کہ ہم بہت بار اس بات کو پڑھتے ہیں کہ مسیح وہاں سے چل کر یا پھر وہاں سے چلا گیا، گویا وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں گا۔ اس بات کو کتاب کے آخر میں دہرایا جاتا ہے، پر وہ دور ہوا، انہوں نے اسے مصلوب کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جب ہم نبوتوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور بڑی مصیبت کو دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مستقبل میں ان پر دکھ آنے والے ہیں۔ یہ ہزقیل کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے، جب خدا ان کا جلال گھر اور شہر سے دور ہو گیا تو ہلاک کرنے والا نبوکت نظر آیا اور اس نے تباہ کیا۔ صحیح۔ اور جب خداوند ان سے دور ہوگا، سزا کے طور پر جب وہ کسی شخص، شہر یا قوم سے دور ہوتا ہے تو برابری کے سوا کچھ اسی لیے نہیں مسیح رہتا۔ نے ان سے کہا، دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں۔ 13ویں آیت، افرایم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا، لیکن افرایم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا۔ اے خداوند، ان کو دے، تو ان کو کیا دے گا؟ ان کو اسقاط حمل اور خشک پستان دے۔ یہ الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ جی بھائی یوسف۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کی، فنا، اور خداوند انہیں فنا کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے خداوند کی حقارت کی، اور شریعت میں ایک وعدہ ہے کہ جو خداوند کی فرما برداری کرتے ہیں انہیں طویل العمر کا انعام ملے گا اور ان کی اولاد دگنی ہوگی۔ اور جب کوئی حقارت کرتا ہے تو اے خدا تو ان کو دے، تو ان کو کیا دے گا؟ ان کو اسقاط حمل، یعنی کہ وہ حاملہ نہ ہو پائیں گے، اور خشک پستان، مطلب کہ اگر حاملہ ہو بھی جائیں تو دودھ پلانے کے قابل نہ ہوں گے۔ یہاں کون ہے جو خداوند سے درخواست کر رہا ہے کہ اے خداوند ان کو دے؟ میں کہوں گا کہ یہ خود ہوسیا نبی ہے، اور اس نے دیکھا کہ لوگ خدا کے فضل سے فیض پانا ہی نہیں چاہتے، تو اس کا دل جلا اور اس نے کہا خداوند انہیں دے تاکہ انہیں احساس ہو اور وہ واپس لوٹ کر آئیں۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ ہاں، وہاں میں نے ان سے نفرت کی، ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، 15ویں آیت ہے، ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے، ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی، ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ہمیں بتائیں جلجال میں کیا ہوا؟ در حقیقت جلجال سے اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ جبکہ یسوع کے دنوں میں لوگوں نے یردن کو پار کیا تو ان کا پہلا پڑاؤ جلجال میں تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا ختنہ ہوا۔ مصر کی شرمندگی ان سے دور ہوئی، اور اس جگہ کا تعلق اچھی یادوں سے ہے، کیونکہ یہیں یشوع نے اپنی جنگوں کا آغاز کیا اور وہ جنگوں سے لوٹ کر یہیں آتا تھا، اور اسی لیے یہاں سے اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ لیکن سلطنت کے ایام میں افسوس کے ساتھ وہ بدی اور ناپاکی کا گڑھ بن گیا۔ مثلاً اموس کی 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، یہ تنزیہ الفاظ ہیں۔ اور 5ویں باب کی 4 اور 5ویں آیت کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو، لیکن بیتیل کے طالب نہ ہو اور جلجال میں داخل نہ ہو، مجھے جغرافیائی علاقے سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تمہارے دلوں سے مطلب ہے۔ وہ کہتا ہے ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اچھی یادوں کی جگہ بری باتوں نے لے لی۔ ہاں، وہاں میں نے ان سے نفرت کی، میں ان کی بدعمالی کی وجہ سے 2 کام کروں گا، میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا،
اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ اور میں کہوں گا کہ ان 2 آیات سے ہمیں پہلے باب کی 6 اور 9 آیت میں لکھی بات یاد آتی ہے کہ اس کا نام لورحامہ رکھ یعنی کوئی رحمت نہیں، اور ایک کا نام لوامی رکھ یعنی میرے لوگ نہیں۔ میرے لوگ نہیں، تمہیں میرے گھر میں رہنے کا حق نہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ میں ان پر رحمت نہ کروں گا، میں ان سے پھر محبت نہ رکھوں گا۔ رومیو 9 اس آیت کا حوالہ دیتا ہے، اور میں کہوں گا کہ اس نے ان الفاظ کو رحمت اور محبت سے بدل دیا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ یہاں ان پر عدالت ہے، اور لورحامہ میں ان سے پھر محبت نہ رکھوں گا، یعنی کہ ایسا ہمیشہ تک نہ رہے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کتاب کے آغاز ہی میں جانا کہ خدا مستقبل میں ان لوگوں پر پھر سے شفقت فرمائے گا۔ آج کا سوال 15ویں آیت کے آخری حصے سے ہے، اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا، ان کے سب عمرہ باغی ہیں۔ مجھے توقع یہ تھی کہ خداوند کہے گا کہ میں ان سے خوش نہ ہوں گا، میں ان کے ساتھ نہ رہوں گا، لیکن اس نے کہا میں پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت موقوف ہو گئی اور نفرت میں بدل گئی؟ اس کا مطلب ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ یقیناً لورحامہ کی لعنت کے نیچے آئے۔ لورحامہ کا مطلب ہے کوئی رحم نہیں، لیکن پولس رومیو کے 9 باب میں رحمت اور محبت کے الفاظ لاتا ہے، جبکہ وہ لورحامہ کی حالت میں ہے، کوئی محبت نہیں، لیکن مستقبل میں کی جائے گی۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، صحیح۔ لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے وہ باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں۔ سو یہ تردید وقتی ہے صحیح۔ اور مکمل بحالی نہیں آتی جو 1000 سالہ بادشاہی میں آئے گی۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے اس قوم کی راہ کا تعاقب کیا، یعنی قوم بنی اسرائیل کا، ان 10 قبائل کا جو افرایم کہلاتے ہیں، جبکہ وہ خداوند کی مرضی اور اس کی پاکیزگی کے خلاف چلے، اور وہ ایک بڑی بدکاری میں تھے جس کے سبب سے عدالت ان پر آن پڑی۔ بنی اسرائیل 10 قبائل ہیں جو آج تک تتر بتر ہیں، اور وہ اسیری میں چلے گئے، اور وہ اپنے ملک میں واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ وہ بڑی مصیبت میں ہیں۔ دراصل خداوند نے ان کے لیے ہولناک بات کہی کہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی۔ اگر ہم چاہیں تو اس بات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ شہر یا قوم، قبائل افسوس ہے جن سے خداوند جدا ہو جائے۔ سو حکمت سے کام لیں، اس سے پہلے کہ وقت آ پہنچے اور دروازہ بند ہو جائے۔ اپنے دل کو خداوند کے لیے کھولیں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔